बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स 2002 के तहत ऑपरेट हो रही है। अपनी जुरिस्डिक्शन को गेन करते हुए प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किए हुए। याद रखिएगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974 जब बनाया गया था तो बुनियादी तौर पर एक ऐसी वफाकी हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के अंडर एक ऐसी एजेंसी को इस्टेब्लिश करना मतलूब था जो कि फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड मामलात को डील करने के लिए, यानी फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनको विजिलेंस में लाने के लिए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 1974 बनाया गया और एक FIA का इदारा जो है वो उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और अगर याद रखिएगा कि फेडरल गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम या कोई रिलेटेड डिपार्टमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, अगर वो उस क्रिमिनल एक्ट जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जिसको प्रोब किया जा रहा है, उसमें मुलव्वस नहीं है, या जिस कंपनी या जिस अदारे के रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या प्रोब किया जा रहा है, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के किसी तरह से भी मातहत नहीं आती, तो याद रखिएगा कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कतई सूरत कोई जुरिस्डिक्शन हासिल नहीं है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2011 YLR पेज 337 में इस बात की इंटरप्रिटेशन हमें मिल जाती है। अब मामलात ये आता है कि FIA जो है वो प्राइवेट पर्सन्स के आपस में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या कंपनियों के आपस में लेन देन के जो मामलात हैं, ख्वाह उसमें किसी किस्म की कोई एम्बेसलमेंट आ रही है, उसमें किसी किस्म का कोई लेन देन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हत्ता के 489F तक के मामलात फाइल PPC में फाइल कर जाते हैं, चेक्स का लेन देन उनके दरमियान हुआ है, तो याद रखिएगा कि FIA को प्राइवेट अशखास के दरमियान जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, जो आपस में बाहमी लेन देन है, उसमें जुरिस्डिक्शन का कोई इख्तियार नहीं है। 17(22) के तहत हमेशा FIA जुरिस्डिक्शन गेन उस वक़्त करती है जब इमिग्रेशन के मामलात आते हैं, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और महकमा-ए दाखिला जो है वो डायरेक्टली FIA के जुरिस्डिक्शन में आता है। FIA उस पर कॉग्निजेंस ले सकती है, इस वजह से FIA जो है वो ये मामलात करती हैं। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक लैंडमार्क जजमेंट सामने आती है 2016 में। उस केस में हुआ इस तरह कि FIA ने दो लोगों के दरमियान बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, ख्वाह वो फेडरल की कंपनियां थी, लेकिन फेडरल के अंदर वर्क कर रही थी, फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में वो कंपनीज चल रही थी, लेकिन उनमें एम्बेसलमेंट हुई, उसमें लेन देन हुआ, तो चेक्स का इजरा किया गया। जब चेक्स का इजरा किया गया, FIA ने 489F की FIRs काट दी। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस लैंडमार्क जजमेंट देते हुए उस केस में ये फैसला दे दिया कि कारोबारी मामलात किसी कंपनियों के दरमियान, अगर किसी प्राइवेट पर्सन्स के दरमियान, ख्वाह वो फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में भी आते हैं, आपस में जो लेन देन के मामलात हैं, हत्ता के 489F जो है वो भी उसकी FIR या उसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन का कतई सूरत पर कोई इख्तियार जो है, किसी किस्म की कोई जुरिस्डिक्शन FIA को हासिल नहीं है।
حتیٰ کہ اس ایف آئی آر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے باقاعدہ اس لینڈ مارک ججمنٹ میں کویش کرنے کا آرڈر جاری کر دیا کہ یہ ایسی تمام اگر ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے تو یہ قانون کی دھچیاں اڑانے کے برابر ہیں. اور یہ بات باقاعدہ طور پر رپورٹ ہوئی 2016 SIMR پیج ہے 447 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب یاد رکھیے گا کہ ایک سیٹل پرنسپل ہے کہ جب بھی پارٹیز کے درمیان پرائیویٹ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں جو ایکسکلوسیو جورسڈکشن حاصل ہے دیٹ گوز ٹو دا سیول کورٹ. الٹیمیٹ جورسڈکشن کے مالک ہے ایک سیول کورٹ. اب ان لین دین کے معاملات میں جب ایف آئی اے بعض اوقات پریشرائز کرنے کے لیے لوگوں کو یا معاملات کو پروب کرنے کے لیے دیکھتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہوا یہ ایسے ہوا، کوئی اس میں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بزنس انڈر دا نیک آف دا فیڈرل گورنمنٹ، یعنی CDA کے اندر کام کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات جو کہ فیڈرل سے ریلیٹڈ ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ایسے معاملات کے اندر جو کہ آپس میں بزنس ڈیلز میں ڈیل کرتے ہیں. مثلا پچھلے دنوں میرے سامنے کیس آیا کہ پاکستان کے کچھ لوگوں کے چائنا کے لوگوں کے ساتھ یعنی آپس میں لین دین ہوا مشینری کا، اس میں تنازعات آئے. تنازعات میں ایف آئی اے نے باقاعدہ طور پر اس میں کاگنیزنس لیتے ہوئے اس کا اختیار اپنے پاس لیا، اس پہ انکوائری کنڈکٹ کرنی شروع کر دی. تو میں اس میں پیش ہو کے ایک پارٹی کی طرف سے باقاعدہ میں نے واضح کیا اس انویسٹیگیشن آفیسر کو کہ جناب چونکہ یہ پیورلی بزنس ٹرانزیکشن ہے، بزنس لین دین ہوا ہے چائنا کے کمپنی کا پاکستان کی کمپنی کے ساتھ، تو قطعی صورت اس میں جو ہے ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے. تو متعلقہ جو سب انسپیکٹر تھے ایف آئی اے کے وہ نہ مانے. لیکن جب ہم لوگ باقاعدہ طور پر ریٹ میں گئے انڈر آرٹیکل 199 میں، تو اس میں جسٹس وحید خان لاہور ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے بھی اس بات کو مانا اور باقاعدہ اس پہ ججمنٹ پاس کی تھی کہ قطعی صورت جو ان دا پرسنل کیپیسٹی خواہ وہ فارن سے آئی ہوئی کمپنی ہے، قطعی صورت ایف آئی اے جو ہے اس میں جورسڈکشن گین نہیں کر سکتی ہے. خام خواہ میں جو ہے انو منو منو گنو والا جو چکر ایف آئی اے کرتی ہے وہ قطعی صورت جو ہے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. اور یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ بات سامنے آتی ہے 2011 کی ایک ججمنٹ میں، جو رپورٹڈ ججمنٹ ہے 2011 YLR پیج 337 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی بھی فیڈریشن، ایسوسی ایشن یا کوئی بھی کمپنی جو سرکار کے فیڈرل جو گورنمنٹ ہے اس کے ماتحت نہیں آتی، تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اس کے معاملات میں انکوائری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ بات 2016 کے کیس میں رپورٹڈ کیس ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا اور اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. 2016 YLR پیج 916 اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بعض اوقات کنفیوژن آ جاتی ہے کہ کیا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بالکل اسی طرح ہی اپنی پاس کو گین کرتی ہے کاگنیزیبل offenses ریلیٹڈ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ جس طرح پولیس جو ہے وہ گین کرتی ہے. کیا اس کی بھی کاگنیزنس اسی طرح ہے؟ تو بالکل اسی طرح ہی جس طرح پولیس ایک انویسٹیگیشن ایجنسی کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، اسی طرح فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی بنیادی طور پر ایک پولیسنگ کا ہی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ مختلف کریمنل جو معاملات ہیں ان کی انویسٹیگیشن کا اختیار رکھتی ہے اور ایف آئی آر کرنے کا انڈر آرٹیکل 150 انڈر سیکشن 154 CRPC 1898 جو ہے وہ اب اختیار رکھتی ہے کہ وہ جب دیکھے انکوائری کرنے کے بعد کہ کوگنیزیبل اوفینس کمٹ ہوا ہے اور
یہ معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو وہ 154 کی کارروائی کرتے ہوئے باقاعدہ FIR کا اندراج کرتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے 22/6 اندراج مقدمہ کے حوالے سے، تو FIA کا ایک طریقہ کار جو ہے FIA رولز میں بھی ڈیفائن کیا گیا اور ایکٹ میں بھی ڈیفائن کیا گیا کہ پہلے انکوائری ہوگی، اگر کاگنیزیبل آفینس کمٹ کرنا پایا جاتا ہے دین FIR کی جائے گی۔ تو FIR میں جو ڈیلائنگ ٹیکٹکس آن دا پارٹ آف فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آتے ہیں، اس کے لیے جسٹس آف پیس کے جو اس طرح سے اختیارات پولیس کے اگینسٹ جسٹس آف پیس کو حاصل ہیں کہ وہ اندراج FIR کا آرڈر کر سکتا ہے، بالکل اسی طرح ہی جسٹس آف پیس FIA کو بھی رجسٹریشن آف FIR کے آرڈر اسی طرح ہی کر سکے گا، اور اسی طرح ہی جو سیکشن 154 CRPC ہے اندراج رجسٹریشن آف FIR، وہ اسی طرح ان دا ریئل اسپرٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی ہوگی، اور اس کی روح کے اعتبار سے ہی جس طرح 156 کہتی ہے کہ جہاں پہ بھی کاگنیزیبل آفینس کمٹ کیا گیا ہے وہ وہاں پہ 156 کے تحت رجسٹریشن آف FIR ہوگی، اور جسٹس آف پیس جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو آرڈر کرے گا کہ FIR جو ہے وہ رجسٹر کی جائے اور اس کو رپورٹ کیا جائے۔ یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ ڈسکس ہوئی، ایک رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں یہ بات بڑے اچھے انداز سے واضح کی گئی تھی۔ PLD 2013 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 26 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب FIA جب کسی معاملے کی جوریسڈکشن گین کر جاتی ہے تو وہ معاملہ چونکہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ ہوتا ہے، اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ فیڈرل سے جو ریلیٹڈ محکمے ہیں وہاں پہ وہ اپنی جوریسڈکشن گین کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے شیڈیول میں جو بھی شامل کیسز ہیں، خاص کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو محکمہ جات ہیں ان کی کرپشن کے حوالے سے، مثلا سوئی ناردرن گیسز کے ہیں، وابڈا کے ہیں، تو ان کی کرپشن کے کیسز کے اندر اگر وہ انکوائری کنڈکٹ کر رہی ہے FIA یا آفٹر رجسٹریشن آف FIA جو ہے وہ اگر انویسٹیگیشن کنڈکٹ کر رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ قطعی صورت اس کی جوریسڈکشن میں مداخلت نہیں کر سکتی، نہ اس انکوائری کو سٹاپ کروا سکتی ہے، نہ ہی اس انویسٹیگیشن کو کے اندر کسی قسم کی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت کر سکتی ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ اگر جس اسپیسیفک ایشو کے اوپر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو اختیار سماعت جو ہے وہ حاصل ہے، اس نے جوریسڈکشن گین کر لی ہے، کیونکہ معاملہ ہی ایسا ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ محکمہ جات اس میں آتے ہیں، تو وہ اگر انکوائری کر رہی ہے یا تفتیش کر رہی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ قطعی صورت اس انکوائری میں یا اس تفتیش میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اس بات کو 2014 میں باقاعدہ جو ہے ڈسکس کیا گیا تھا سپریم کورٹ پاکستان میں، اور یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2014 CMR پیج 585 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ FIA کو کسی بھی شیڈیول میں شامل جو کرائمز ہیں، خاص طور پہ کرپشن کے جو کرائمز ہیں، ان سے ریلیٹڈ جب وہ اختیار اس کو مل جاتا ہے تو FIA کو بھی تلاشی لینے کا، کسی پریمسس میں داخل ہو کر تلاشی لینے کا، کسی شخص کو گرفتار کرنے کا، کسی کی پراپرٹی کو فورفیٹ کرنے کا، سیزر کرنے کا، کسی پراپرٹی کو کرک کرنے کا، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لینے کا، اس کو اپنے ساتھ لے جانے کا، اسی طرح یہ اختیار حاصل ہے جس طرح سے پولیس رولز 1934 جو ہے وہ ایک پولیس آفیسر کو دے رہا ہے، اسی طرح سے ہی FIA کو تلاشی کا، ملزمان کی گرفتاری کا، ملزمان سے ریلیٹڈ جو کیس پراپرٹی ہے
یا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں جو پراپرٹی بنائی گئی ہے جو ناجائز پیسے سے، اس کو فورفیٹ کرنے کا، سیزر کرنے کا، اس کو اپنے قبضے میں لینے کا، اس کو کرک کرنے کا تمام اختیارات جو ہیں وہ ایف آئی اے کو حاصل ہیں. اور یہ بات 2011 پی سی آر ایل جے پیج 434 جو ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے. چونکہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی آخرکار بنائی کیوں گئی تھی، یہ بات واضح کی گئی تھی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایکٹ 1974 بناتے وقت بھی کہ ایف آئی اے بنیادی طور پر ایک ایسی انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق جو بھی جرائم ہیں ان کی تفتیش کے لیے تفتیشی ایجنسی قائم کی جا رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ سے متعلقہ جو محکمہ جات ہیں جب وہ کسی کرائم میں ملوث ہوں یا ان سے ریلیٹڈ کوئی کرائم آ جاتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ایف آئی اے کے ذریعے ہوگی. اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو 2010 پی سی آر ایل جے 518B میں آپ کو ملے گی. بعض اوقات فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ معاملات اس طرح سے گمبھیر بھی آ جاتے ہیں کہ پرائیویٹ پرسنز بھی کمپنیز کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں اور ٹوٹلی کسی سرکاری محکمے کے ساتھ جو ڈیل کرنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ٹوٹلی پرائیویٹ ہوتا ہے اور وہ کوئی امبیزلمنٹ یا کسی قسم کی پرائیویٹ پرسن کے بہاف پہ سامنے آ جاتی ہے کوئی کرائم، تو اگر ملزم سرکاری ملازم نہیں ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایجنسی فیڈرل گورنمنٹ کے ریلیٹڈ کوئی سرکاری ملازمت اس کے پاس نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ ایف آئی اے اس شخص کی حد تک صرف اور صرف جو ہے کاگنیزنس نہیں لے سکتی ہے، اس کو جوریسڈکشن حاصل نہیں ہے، اس کو ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں ہے جب تک کہ اس محکمے کے دوسرے سرکاری ملازم اس مقدمے میں اس جرم میں شامل نہ ہوں. پرائیویٹ پرسن اگر ہے تو دین ایف آئی اے نہیں کرے گی بلکہ پولیس کرے گی، اور اگر اس سارے سیناریو میں سرکاری ملازم بھی شامل ہیں دین ہوگی. ادروائز اگر ایف آئی آر کی جاتی ہے پرائیویٹ پرسن کے اوپر اور وہ ایف آئی اے کر رہی ہے تو وہ خارج کی جائے گی. اس بات کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 137 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ بینکس کے ریلیٹڈ جو بینک کرائمز ہیں، خاص طور پہ پچھلے دنوں ہمارے سامنے پنجاب بینک کا اسکینڈل، یعنی پچھلے تقریباً 2001 سے تو ہم سن ہی رہے ہیں، یعنی 18-20 سال سے یہ دوبارہ ری اسٹیبلش کیا گیا، امبیزلمنٹس کو پکڑا گیا. اب خواہ بینک آف پنجاب جو ہے وہ اس کا نام بینک آف پنجاب ہے، ود ان دا جورسڈکشن آف پنجاب وہ کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ جو بینکنگ کونسل ہے وہ تو فیڈرل کا ادارہ ہے. اب بینک آف پنجاب رجسٹرڈ کس کے ساتھ ہے؟ اسٹیٹ بینک کے ساتھ. اسٹیٹ بینک فیڈرل گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے. اب بینک آف پنجاب جو ہے بینکنگ کونسل کے ساتھ، وہ بھی فیڈرل کا ادارہ ہے. تو پھر بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ جو بھی جرائم ہوں گے، چونکہ بینک آف پنجاب بھی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ کس کے ساتھ ہو گیا؟ اسٹیٹ بینک کے ساتھ، جو کہ فیڈرل کے تحت کام کر رہا ہے. تو اس بینک آف پنجاب میں ہونے والے جو کرائم ہیں، جو بینک فراڈز ہیں، بینک جتنے بھی معاملات ہیں بینکنگ سے ریلیٹڈ، وہ تمام کرپشن کی، جو امبیزلمنٹ کی، فراڈز کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ایف آئی اے کی دائرہ کار میں آتی ہے، اور ایف آئی اے جو ہے اس کو اپنے کاگنیزنس میں لے کے اس پہ باقاعدہ طور پر کارروائی کر سکتی ہے. اس بات کو 2001 PCRL جے پیج 146 میں انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اب بعض اوقات جو سول نیچر ڈسپیوٹس ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان، اس میں امبیزلمنٹ سامنے آتی ہیں، خواہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی کسی نہ کسی حد تک کوئی ادارہ انوالو ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو سول نیچر کے ڈسپیوٹس ہیں اس میں ایف آئی اے جو ہے ہیز نو جورسڈکشن، کوئی اس کو جورسڈکشن حاصل نہیں ہے. لیکن بطور وکیل آپ کی ایکسپرٹی ہے کہ آپ نے
ثابت کرنا ہے اس کیس میں کہ یہ 110% ایک سیول نیچر ڈسپیوٹ بٹوین دا پارٹیز ہے اور یہ بٹوین دا ٹو سیولینز ہے. اس میں قطعی صورت جو ہے کوئی محکمہ اس طرح سے انوالو نہیں ہے. یہ چونکہ سیول نیچر معاملہ ہے ایف آئی آئی کو قطعی صورت کوئی جو ہے جورسڈکشن حاصل نہیں ہے. دین وہ معاملہ آپ جو ہے سیول نیچر میں لے جا سکتے ہیں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مائٹ از رائٹ کا قانون بھی سامنے آتا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1549 بی میں کی گئی تھی اور اب جو باقاعدہ طور پر ایف آئی اے نے اپنا بنایا ہے ایس او پی اس میں واضح کرتے ہیں کہ ایف آئی اے رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے پہلے انکوائری کرے گی. تو بھائی انکوائری کرنا ایک ایس او پی کا حصہ ہے, ایک باقاعدہ آپ محکمے کے اپنا ڈسپلن ہے, اپنے رولز ہیں, لیکن قانونی طور پر ایف آئی اے جو ہے وہ رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے پہلے انکوائری کرنے کی پابند نہیں ہے. اسپرٹ آف سیکشن 154 سی آر پی سی 1989 اسی طرح ہی ایف آئی اے کو بھی سامنے ہے جس طرح سے پولیس کے سامنے ہوتی ہے. اور اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو 1997 پی سی آر ایل جے پیج 677 میں ہمیں مل جاتی ہے. اس میں بات آ جاتی ہے کہ مختلف لوگوں سیولینز کے درمیان جو باہر بھجوانے بیرون ملک بھجوانے کے جو معاملات ہیں, ملازمت بیرون ملک کروا کے لینے کے پیسوں کے حوالے سے جو کیسز ہیں اس میں ایف آئی اے کہاں سے آ جاتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایف آئی اے جو ہے امیگریشن آرڈیننس 1978 میں جو شیڈول کیسز ہیں 17 بائی ہے, جس طرح سے اور کیسز ہیں, ان تمام میں چونکہ یہ معاملہ فیڈرل گورنمنٹ محکمہ داخلہ کے اندر آتا ہے, اس وجہ سے یہ نہ صرف انکوائری کر کے ایف آئی آر بلکہ اس کی انویسٹیگیشن بھی کرتی ہے اور اس باقاعدہ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف پرووائڈ کرتی ہے. اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 1996 پی سی آر ایل جے پیج 958 سی میں کی گئی تھی. اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کے تحت جو بھی کارپوریشن بنائی جاتی ہے, مثلاً ویسٹ مینجمنٹ کی اگر کوئی کارپوریشن بنائی جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر, ہارٹیکلچر کی کوئی کارپوریشن بنائی جاتی ہے یا کوئی آرگنائزیشن بنائی جاتی ہے پرائیویٹلی بھی خواہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, اس کے ملازمین سے متعلقہ بھی جو شیڈول جرائم ہوں گے وہ ایف آئی اے کے دائرہ کار میں آتے ہیں. اور ایف آئی اے ان کے خلاف نہ صرف ان کارپوریشن ایسوسی ایشنز اور آرگنائزیشنز جو بنی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ان کے ملازمین کے خلاف انکوائری کر سکتی ہے بلکہ ایف آئی آر کرنے کے بعد ان پہ انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے. تمام دائرہ اختیار جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 1992 پی سی آر ایل جے پیج 1884 سی میں اور 1999 پی سی آر ایل جے پیج 1584 سی میں کی گئی تھی. یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بینک خواہ وہ پرائیویٹ بینک ہے, بینک آف پنجاب کی تو ہم نے بات کی, چلیں میں نے ایک کیس میں دیکھا اس کو پرسنلی, اس میں پروسیڈنگ کا بھی حصہ رہا. تو یاد رکھیے گا کہ گورنمنٹ بینک ہے یا پرائیویٹ بینک ہے, چونکہ وہ تمام بینکس یا مائکرو فائنانس آرگنائزیشن جتنی بھی بینکنگ فائنانشیل انسٹیٹیوشن جتنے بھی آ جاتے ہیں, گورنمنٹ یا پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں اور بینکنگ کونسل ان کو ریگولرائز کر رہی ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک ان کو باقاعدہ ان کو گارنٹی فراہم کر رہا ہوتا ہے اور بینکنگ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو چلا رہا ہے. اب کوئی بھی بینک ہوا, کوئی گورنمنٹ بینک ہے یا پرائیویٹ بینک ہے, دونوں سے متعلقہ جو بھی جرائم ہوگا بینکنگ فراڈ کا, جس طرح ڈسکا ضلع سیالکوٹ میں پچھلے دنوں سمٹ بینک ڈسکا کا کیس تھا, بینکنگ فراڈ کیس تھا, تو اس میں ایف آئی اے نے باقاعدہ متعلقہ جرائم جو بینکنگ فراڈ کیس تھا اس میں اختیار سماعت لیا اور اختیار سماعت لینے کے بعد باقاعدہ انکوائری کنڈکٹ کی, ایف آئی آر کی, ایف آئی آر کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کی
और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अभी ट्रायल चल रहा है, लाहौर बैंकिंग फ्रॉड जो कोर्ट है वहाँ पे चल रही है। और बुनियादी तौर पर प्राइवेट बैंक्स के हवाले से इंटरप्रिटेशन अगर हम देखना चाहें कि FIA की बनती है या नहीं बनती है, तो बनती है जनाब। तो और इस बात की इंटरप्रिटेशन 1999 YLR पेज 678 में की गई थी। बाज़ औक़ात एक कन्फ्यूजन बन जाती है कि क्या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को महज इस वजह से कॉग्निजेबल ऑफेंस करार नहीं दिया जा सकता कि FIA को इस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ख्वाह वो पुलिस के पास है या FIA के पास है, वो अंडर सेक्शन 154 CRPC 1898 उसी तरह उसी स्पिरिट के साथ वर्क करेगी। इस बात की अगर मजीद आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो सेटल्ड प्रिंसिपल है इसके ऊपर 1999 PCRLJ पेज 1908 में इस बात को इंटरप्रेट करने का किया गया था। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 जो है, फॉरेन एक्सचेंज की मनी एक्सचेंज वगैरह जिसको कहा जाता है, चूँकि ये तमाम जो करेंसी से रिलेटेड मामलात हैं स्टेट बैंक्स के अंडर आते हैं, तो FIA के शेड्यूल में बाकायदा ये जराइम शामिल हैं और FIA जो है वही रेड करेगी। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट जिस तरह से रेड करने के लिए नहीं जा सकता, वहाँ पे सिर्फ FIA रेड कर सकती है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के 1947 के तहत आने वाले जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के जितने भी क्राइम्स हैं उसमें कोई और एजेंसी नहीं इन्वॉल्व होगी, सिर्फ FIA को इख्तियार है रेड करे, तलाशी ले, प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले, रजिस्टर ऑफ FIR करे और इन्वेस्टिगेशन करे। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2000 PCRLJ पेज 1324 में की गई थी। उसके बाद एक कन्फ्यूजन आ जाती है, क्या सुई नादरन गैस और वापडा के खिलाफ FIA क्यों आती है? तो भाई सुई गैस है, फेमरा है, रेलवे है, वापडा मुलाजमीन है, ये तमाम चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये सारा मामला, सिर्फ FIA जो है वो इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ करेगी बल्कि सारे मामला जो हैं उसके तफ्तीश के वो FIA के पास उसका इख्तियार है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2001 MLD पेज 1680 में की गई थी। उसके बाद याद रखिएगा कि FIA रूल्स 2002 रूल 5 वाज़ेह कर देता है कि FIA इंक्वायरी की रिपोर्ट जो करेगी इंक्वायरी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR होगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगी। FIA जो है FIA रूल्स 2002 रूल नंबर 5 कहता है कि FIA इंक्वायरी की रिपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएगी और इंक्वायरी की रिपोर्ट की कॉपी मुल्ज़म को उसी तरह फ्राहम की जाएगी जिस तरह से 161 की कॉपी दी जाना मुल्ज़म का हक है, ताकि मुल्ज़म को पता चले कि मेरे खिलाफ क्या एलिगेशन है। इसी तरह पुलिस जिस तरह 161 में देती है, इसी तरह FIA रूल्स 2002 रूल नंबर 5 वाज़ेह कर देता है कि जो भी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी FIA, इंक्वायरी कंडक्ट करने के बाद FIR, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करके जब ट्रायल लगेगा तो ट्रायल कोर्ट में जमा करवाएगा FIA का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उस इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी भी, और इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी उस मुल्ज़म को भी दी जाएगी ताकि उसको पता चले। सेटल्ड प्रिंसिपल है, आपको पता है, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, सिविल में भी क्रिमिनल में भी, चूँकि FIA क्रिमिनल साइड पे मामला आ जाते हैं। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन अगर FIA रूल्स 2002 रूल 5 को देखना चाहें कि इंक्वायरी तक कहाँ तक मुल्ज़म की रसाई है, तो एक लैंडमार्क असेसमेंट देखिएगा 2015 YLR पेज 1446 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ FIA जो है उसके हवाले से कुछ हमारी डिस्कशन थी, मैंने कहा कि दोस्तों को बताऊं। तो जो भी आपके पास आपको पता हो कानून के हवाले से या कोई अच्छी बात, तो बात बतानी चाहिए दोस्तों को। सोशल मीडिया का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप एक दूसरे को इल्म की बातें दे सकते हैं, बता सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।